नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मन युतिइल्लाह व रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्युल करीम व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुहर्रमुल हराम जब इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर आता है तो हर साल अपने अंदर गम व हुज़्न की वो लहरें लेकर आता है कि हर अहले दिल और हर मोहब्बत करने वाले किसी भी इंसान के लिए इसका हर हर लम्हा, हर हर घड़ी अपने अंदर वो दर्द, वो कसक और वो कर्ब लिए हुए होती है जो करबला वालों के साथ उस रिश्ता मोहब्बत को जोड़ के रखती है। हम अपनी ज़िंदगी के दीगर काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि हथ कार वल दिल यार वल, जो अहले दिल हैं उनकी तवज्जो, उनका ध्यान और उनका सारा जो तसव्वुर है वो अपने आलम तसव्वुर में कर्ब व बला में जी रहे होते हैं। दिन के कभी किसी लम्हे में सोचते हैं, कभी किसी घड़ी में कि आज खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैदान कर्ब व बला में क्या बीत रही होगी। आज 7 मुहर्रमुल हराम गुज़री और मैं सारा दिन ये सोचती रही कि आज खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साकिए कौसर की औलाद हैं, जो पूरा रास्ता दुश्मन के तमाम फ़ौजियों को और उनके ऊँटों तक को, उनके घोड़ों तक को पानी पिलाते आए, बल्कि उनके सुमों पर भी पानी डालते आए, आज उनके पास 3 मुहर्रमुल हराम को पानी का जो ज़ख़ीरा जमा था आज वो ख़त्म हो गया। अब नन्हे मासूम बच्चों की सिर्फ़ अल अतश की आवाज़ें हैं और माँओं के दिलासे हैं। सब्र है, हिम्मत है, इस्तिक़ामत है और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़ली कुर्बानी है जो क़यामत तक दोबारा उसकी कोई मिसाल नहीं ला सकेगा। करोड़ों सलाम और लाखों दुरूद बरूए मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। मैंने आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 69 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल करीम इसमें इन्हीं मोतबर, मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के बारे में हमें इंडिकेट कर रहे हैं और अल्लाह ताला का इरशाद है कि और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे तो यही लोग रोज़े क़यामत उन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने ख़ास इनाम फरमाया, जो कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, ये ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ला नबी बादी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुक़द्दसा में बार बार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने खोल कर बता दिया कि नबूवत की दीवार मुकम्मल हो गई, उसकी आखिरी ईंट मैं खुद और मेरी नबूवत है और अब इस इमारत में किसी और ईंट की गुंजाइश और ज़रूरत बाकी नहीं रही। अल्लाह ने दीन इस्लाम को एक मुकम्मल दीन के तौर पर रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए दीन बनाकर भेज दिया, कुरान को निज़ाम बनाकर भेज दिया और उस निज़ाम पर चलना कैसे है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस्वा कामिला बनाकर भेज दिया। तो इस आया करीमा की रूह से अंबिया के बाद 3 तबकात बचते हैं, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन।
اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندہ مسلمان کھڑا ہو کر اللہ رب الکریم کے حضور کیا دعا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہی انعمت علیہم ہے، یہی وہ انعام یافتہ بندے ہیں کہ ہم جن کا راستہ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. اور ان کے امام جن کے لیے میں کہا کرتی ہوں کہ ہر جا ہے ذکر عام امام حسین کا، چرچا ہے صبح و شام امام حسین کا. اللہ اور نبی ہی کو اس کا پتہ ہے بس، ہم جانے کیا مقام امام حسین کا. اور ناموس دین کے لیے قربان ہو گیا کنبہ جو تھا تمام امام حسین کا. اور عباس نامدار یہ کہتے تھے وقت جنگ، عباس نامدار یہ کہتے تھے وقت جنگ، میں بھی ہوں ایک غلام امام حسین کا، میں بھی ہوں ایک غلام امام حسین کا. آج اسی غلام امام حسین علیہ السلام، برادر امام حسین علیہ السلام، بازو امام حسین علیہ السلام، قوت امام علی مقام، سکائے اہل بیت، ابو الفضل غازی عباس علمدار علیہ السلام، فقیہ جن کو اہل بیت کہا جاتا تھا، اور جو باب الحوائج ہیں، قمر بنی ہاشم ہے. بلکہ میں تو کہوں گی ان کی شخصیت کے لیے ابھی تک وہ الفاظ ہی نہیں بنے، وہ اصطلاحات ہی نہیں بنی. ہماری اردو زبان میں کیا دنیا کی کسی زبان کے اندر کہ ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے ظاہر، ان کے باطن، اس کے اوصاف، ان کے مناقب اور ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے جس زبان میں کہا جا سکے کہ یہ الفاظ ان کے شایان شان ہیں. بس اپنی اپنی عقیدتیں اور اپنی اپنی محبتیں لے کر حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کی نص سے سورہ نساء کی روشنی میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں. تو آج ہم اس دور کے اندر بیٹھ کر کربلا میں تو موجود نہیں، لیکن اگر باری تعالیٰ تو ہماری محبت ان ہستیوں کے ساتھ جوڑ دے، اگر تو ہماری نسبت ان ہستیوں کے ساتھ جوڑ دے، تو قیامت کے دن تو ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں نا. اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اس محبت میں اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دے کہ ہم کامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہ راستہ اور وہ استقامت دے کہ جس پر چل کر ہم ان کے نقش قدم پر سرخ رو ہو جائیں اور ہم اپنی محبت کو اس مودت اہل بیت اطہار کے زمرے میں داخل کرنے کے لائق ہو جائیں جو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے. آج اسی عظیم ہستی کا جو ہے ذکر کریں گے اور ان کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کریں گے. مگر اس سے قبل میں اس پاک، اس مبارک اور اس بابرکت عظیم شعر کی نسب کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. اور نسب کے حوالے سے بھی خاص طور پر آج والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی نسبت اور ان کی جو والدہ ہیں میں ان کی نسبت ضرور عرض کرنا چاہوں گی. کیونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو شعر پڑھا اس میں آپ نے سنا کہ انہوں نے فرمایا میں بھی ہوں ایک غلام امام حسین کا. یہ اپنے آپ کو بھائی کیوں نہیں کہتے تھے؟ یہ اپنے آپ کو غلام کیوں نہیں کہتے تھے؟ اور یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کی قوت اور ان کا بازو کہلائے؟ آج ان تمام سوالات کے جوابات میں اپنی نوجوان نسل سے شیئر کروں گی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عظیم ہستیوں نے وہ کون سی قربانیاں پیش کی کہ جن کے بعد کہنے والوں نے کہا کہ بھرے سنسار میں عباس جیسا، بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے. اور پھر جب ہم بھائیوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ میدان کرب و بلا کے اندر مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے اور امام علی مقام علیہ السلام کی نسب سے، آپ کی نسبت سے حضرت علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے.
اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 بھائی جنہوں نے ان کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، آج میں اپنی نوجوان نسل کے سامنے ان کے پاک بابرکت اور نوری نام لے کر ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گی۔ امام علی مقام علیہ السلام، سیدہ کائنات، خاتون جنت، جگر گوشہ رسول، قرۃ عین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے۔ ان کے بعد سیدنا عباس علمدار علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کلابیہ، سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا، اس جری بہادر اور شیر دل خاتون کے بیٹے ہیں جن کو بیٹوں کی ماں کا لقب دیا گیا۔ اور پھر ان کے ساتھ ان کے 3 بھائی جو وہاں میدان کرب و بلا میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، سیدنا جعفر بن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عثمان بن علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عبداللہ بن علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور سیدنا ابو بکر بن علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور سیدنا محمد بن علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور جو محمد ابن حنفیہ ہیں وہ ابن خولہ سے تھے، اور وہ دوسرے برادر تھے جو کہ ان کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ وہ پاک اور نوری وجود ہیں کہ جو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے علوی شیر ہیں۔ ایک شہزادے سیدہ کائنات کے شہزادے جن سے نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلی، جو حسینی سادات قیامت تک ہوں گے، وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کی نسل سے آگے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مگر جو علوی گھرانہ، جو علوی خاندان کے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے تھے، ان کے بابرکت نام میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور جب بات ہوتی ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی، قربانیوں کی اور شہادتوں کی، تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ آپ 9 کے 9 ائمہ اہل بیت اطہار کو دیکھ لیجئے، بلکہ 11 ائمہ اہل بیت اطہار کو، کیونکہ 12ویں امام مہدی علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے، ان کا ظہور ابھی نہیں ہوا۔ امام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو میدان کرب و بلا میں شہید کیا گیا، سیدنا امام زین العابدین کو زہر دیا گیا، ان کے بیٹے سیدنا امام محمد باقر، سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام موسیٰ کاظم، سیدنا امام علی رضا، سیدنا امام محمد تقی، سیدنا امام علی نقی، اور سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام، ان سب کو یا جو ہے وہ تیز دھار آلوں کے ساتھ یا زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آخر باطل کو ان سے ڈر اور خوف کیا تھا؟ آخر وہ چاہتے کیا تھے؟ ان کو کیوں مٹانا چاہتے تھے؟ علامہ نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمیشہ سے باطل اور حق آمنے سامنے رہا ہے، اور باطل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے مگر وہ غالب آ کر رہتا ہے۔ بظاہر جو قتل ہو گئے، جو شہید ہو گئے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جو زندہ رہے بظاہر اس وقت کے اندر حکومت جنہوں نے سمجھا کہ ہمیں مل گئی، ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ یزید ہر دور کے اندر گالی ہے، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے غلام ہر دور کے اندر حسینیت کے علم بردار ہیں۔ کل کے لیکچر میں نے اپنی گفتگو کے اندر خلافت کے تسلسل کی بات کی تھی۔ میرے اس جملے سے میرے ایک عزیز ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور میرا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں رہا نعوذ باللہ کہ میں عقل کل ہوں اور مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک
بہت ہی دین کی ادنا سی طالب علم ہوں، اور میں ہمیشہ رجوع کا دروازہ کھلا رکھتی ہوں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتی ہوں کہ میری کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے ضرور اطلاع کریں، اور میرا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے، میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے میری خطاؤں، میری غلطیوں، میری کمیوں سے آگاہ کرے۔ تو میں اپنے جو ہے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اس نقطے کی سب سے پہلے وضاحت کرنا چاہوں گی کہ میرے اس جملے سے میری مراد کیا تھی۔ علامہ اقبال کا شعر میں نے پڑھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اب اس شعر کو جو اقبالیات کے طالب علم ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ تو بہت آسانی سے اس کی تفہیم اور ترسیل ان کے دل اور دماغ تک ہو جاتی ہے، مگر جو لوگ علامہ کے کلام کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام ایک ہی تھے، اور پھر حسینی کردار کو پھر ہم کہاں رکھیں گے؟ نو ڈاؤٹ امام علی مقام علیہ السلام صرف ایک ہیں جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اردو محاورے کے استعمال کی طرف آئیے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہر دور کے فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جیسا، یا نعوذ باللہ اس دور کا موسیٰ علیہ السلام کا غلام اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے دور میں امام علی مقام علیہ السلام کا کوئی غلام، تو وہ یہی جملہ استعمال کرے گا۔ اور دوسری بات، جب ہم خلافت کے تسلسل کی بات کرتے ہیں تو یہ بات میں اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی کر چکی ہوں کہ خلافت کا جو دور تھا وہ فقط 30 سال کا دور تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میرے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اسلام کا آغاز نبوت اور رحمت سے ہوا، پھر ملوکیت اور جبر کا دورہ ہو گیا، اور یہ حدیث حسن ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 47 کے اوپر اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے تمام ادوار کو، جو 5 خلفاء کے دور ہیں جو 30 سال کا عرصہ مکمل کرتے ہیں، میں اپنے پچھلے لیکچرز میں ان کا حوالہ دے چکی ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر اس کو کلیئرٹی کے لیے ریوائز کر دیتی ہوں کہ پہلا دور خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جو یار مزار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں، جو قرآن کی نص ثانی اثنین ہیں، جو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری دور حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہوئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں امامت کا فریضہ سر انجام دیا، ان کی خلافت کا دور 2.5 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروقی دور، جب 22,000 مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت پھیل گئی، وہ 10 برس پر محیط تھا۔ تیسرے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، ان کا دور 12 برس پر مشتمل ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ کی سرزمین میں خوارج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور ان کا خون جس قرآن کے نسخے کے اوپر ہے آج بھی وہ ایک میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے الفاظ کے اوپر ان کے خون اطہر کے قطرے گرے ہوئے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور پھر چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جنہوں نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا، 5 برس ان کا دور خلافت جو ہے وہ مورخین نے لکھا جو ہم تک پہنچا۔ اور اس کے بعد جب تک سیدنا امام حسن علیہ السلام کا 6 ماہ کا عرصہ خلافت شامل نہ کر لیا جائے، اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خلافت کے دور کے 30 سال مکمل نہیں ہوتے۔ اور 30 سال کا عرصہ
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کے بعد یہ وہ عرصہ ہے جن میں ان پانچوں خلفائے راشدین نے دور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نظام مصطفیٰ تھا اس کے مطابق حکومت اور عنان سلطنت کو چلانے کی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جو دور ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اور اس دور کے بعد یزید بدبخت لعین 61 ہجری میں 60 ہجری کے آخر میں اور 61 ہجری میں جب خلافت کی مسند کے اوپر متمکن ہوا تو بادشاہت کا دور اس سے پہلے ہی آغاز ہو چکا تھا. جو اس دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر جو اس وقت میں ملوکیت کی بنیاد رکھی اور جو اس نے بادشاہت کی بنیاد رکھی اس کی بدترین مثال تاریخ دوبارہ نہیں لا سکی. پہلے سال جب وہ 61 ہجری میں اپنی خلافت کے مسند کے اوپر بیٹھا، اس کو میں خلافت تو نہیں کہہ سکتی لیکن جن لوگوں نے لکھا میں ان کے مطابق کہہ رہی ہوں، میں اس کو بادشاہت کہتی ہوں. وہ اپنی بادشاہت کی کرسی کے اوپر جب بیٹھا تو بدترین اس نے جو کام کیا وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خون سے اپنے آپ کو جو ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو رنگا. اور 61 ہجری کے بعد 62 ہجری کے اندر اس نے مدینہ منورہ اور 63 ہجری کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم 13 محرم الحرام کو، 12 محرم الحرام اور 13 محرم الحرام کو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج میرا جو موضوع ہے سکائے اہل بیت سیدنا عباس علمدار علیہ السلام. انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ دور خلافت دیکھا کہ جس دور کے اندر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کے اندر اپنے اس دور خلافت میں نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائج کرنے کے بعد امت مسلمہ کے لیے وہ ایک نظام جو ہے لا چکے تھے کہ جہاں پر غربا اور مساکین کی وہ اپنے ہاتھوں سے مدد کرتے، جہاں زکوٰۃ کا نظام، نماز کا نظام اور جہاں وہ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائج تھا کہ اس دور کے اندر جہاں خوارج سے نپٹا جا رہا تھا وہاں دین اسلام کو اور فتوحات کے ذریعے اور مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. مگر یہ فتنوں کا دور تھا. فتنوں کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد ہی ہو گیا تھا. مگر دیکھیے کہ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی. مگر سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی جو ولادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ 14 سال تک حضرت عباس علمدار علیہ السلام اپنے والد گرامی کے زیر تربیت رہے. 14 سال تک مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے اس شہزادے کو، اپنے اس شیر کو فن حرب سکھاتے رہے، فصاحت اور بلاغت سکھاتے رہے. آپ نے ان کو زندگی کے وہ تمام اصول سکھائے اور سب سے بڑی جو بات سکھائی وہ کیا تھی؟ اپنے آقا، اپنے مولا اور اپنے بھائی کی مدد، ناصر و مددگار امام علی مقام علیہ السلام بنا دیا. اور کوئی بچہ کیسے تربیت پاتا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گی. سیدۃ النساء خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. معصوم بچے اپنے گھر کے اندر بالکل اکیلے ہو گئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 6 ماہ پہلے وصال ہو چکا تھا. اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کے یہ چاروں پھول سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور پھر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ بھی بہت کم سن تھے. مورخین نے جو ان کی عمریں بتائی ہیں وہ 8، 7، 5 اور 4 سال بتائی ہیں. کم و بیش اوپر نیچے تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے مگر 10 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا. امام حسن علیہ السلام انڈر 10 تھے اور آپ دیکھیے کہ اس وقت میں جب ایک بچہ ابھی 10 سال کا بھی نہیں ہوا اور ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا تسلی اور تشفی دے گا. خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شکوہ شکایت نہیں، مگر بچے بالکل اکیلے ہو چکے ہیں.
اس وقت میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بھائی سیدنا عقیل علیہ السلام سے کہا، جو کہ علم الانساب میں بہت ماہر تھے، کہا کہ اے میرے بھائی عقیل، آپ میرے لیے کوئی ایسی خاتون منتخب کیجئے کہ جو خاتون اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہو، پاکیزہ اطوار کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور جن کے اندر دو خوبیاں خاص طور پر پائی جائیں، ایک شجاعت اور دوسرا فصاحت و بلاغت۔ یہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم ہے۔ علم سے جو ان کی محبت تھی، وہی فصاحت، وہی بلاغت، اور پھر یہ جو شجاعت ان کے خون کے اندر تھی، جو بہادری ان کے کو اللہ نے عطا کی تھی، اسی بہادری کے جوہر اپنی اولاد میں کیوں دیکھنا چاہتے تھے، ابھی جب میں ولادت کا واقعہ بیان کروں گی پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ سیدہ فاطمہ ام البنین کو حضرت عقیل علیہ السلام نے منتخب کر لیا، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بتا دیا کہ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ کلابیہ وہ خاتون ہے کہ یہ گھرانہ اپنی شجاعت، اپنی بہادری اور اپنی فصاحت اور بلاغت کے اندر ثانی نہیں رکھتا۔ میں اس خاتون کو آپ کے لیے پسند کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے لیے جو ہے نسبت کا پیغام بھیجا، اور آپ حضرت فاطمہ کلابیہ کے والدین نے بصر و چشم اس کو قبول کیا، اور سیدہ فاطمہ کلابیہ اس سے پہلے ایک خواب دیکھ چکی تھیں۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے کاشانہ انور کا خواب، ان کی زوجہ بننے کا خواب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے ان نورانی پھولوں کی خدمت کا خواب دیکھ چکی تھیں۔ انہوں نے کہا میرے لیے اس سے بڑی کائنات کی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا کرے کہ میں شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر کی رونق بنوں۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد تشریف لائیں، اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس پاک دل اور شیر دل خاتون بی بی کو نکاح کے بعد لایا گیا تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے دہلیز کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب جو 7 خواتین تھیں، حضرت اسماء بنت امیس سلام اللہ علیہا، انہوں نے کہا کہ بی بی اٹھو۔ کہتی ہیں میں پہلے اس دہلیز کو بوسہ دے لوں جس گھر کے اندر میں کنیز اہل بیت بن کر آئی ہوں، اور پھر اس دہلیز کو بوسہ دینے کے بعد جب اندر گئی تو دیکھا کہ بچے بیمار ہیں۔ بچوں کو سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا، اور ان کو اپنی مامتا کی شفقت اور محبت عطا کی۔ اور ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب فاطمہ کہہ کر بلایا تو یہ اس قدر بڑی سائیکالوجی کی یہ انڈرسٹینڈنگ اور اس کا نقطہ ہے کہ اتنی بڑی یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صاحب بصیرت خاتون تھی کہ انہوں نے اسی وقت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو روک دیا کہ اے میرے مولا مجھے فاطمہ نہ کہیں، ان بچوں کی والدہ جو میری سردار ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا نام فاطمہ ہے۔ آپ جب مجھے فاطمہ کہیں گے تو ان کو اپنی ماں یاد آ جائے گی، آپ مجھے فاطمہ نہ کہیے۔ قربان جائیے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بصیرت کے بھی دیکھ رہے تھے کہ اس خاتون سے اللہ مجھے 4 بیٹے عطا کرے گا۔ کہا ٹھیک، تم صحیح، تم درست کہتی ہو، میں تمہیں فاطمہ نہیں کہوں گا، آج سے تم ام البنین ہو، بیٹوں کی ماں ہو۔ اور پھر جب ان کے گھر پہلے شیر، پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تو وہ دعائے مولا کائنات شیر خدا تھی۔ حضرت عباس کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما۔ میرے جو ہے وہ آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا چکے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین میدان کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا، 61 ہجری کا آغاز ہوگا، میں اپنے تخت پر جو ہے وہ اوباش لونڈوں کو، بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس 61 ہجری کے اندر یہ وہ جو آپ نے مٹی عطا فرمائی شیشی کے اندر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ فرمایا کہ یہ مٹی جب خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ روایات موجود تھیں، آپ خبر دے چکے تھے، تیاریاں اہل بیت اطہار کی جاری تھیں،
شجاعت اور بہادری کی تربیت دی جا رہی تھی، استقامت سکھائی جا رہی تھی۔ کبھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دربانی پر کھڑا کر کے سکھایا جا رہا تھا کہ دیکھنا تم پر پانی بند کیا جائے گا، خوارج کتے، جہنمی کتے تمہارے خون کی بو سونگتے تمہارے ارد گرد اور تمہارے پورے خانوادے کو لے کر میدان کرب و بلا میں تمہیں شہید کر دیں گے۔ اس وقت کیا تم نے استقامت اختیار کرنی ہے، یہ آج تمہیں سکھا رہا ہوں۔ اسی تربیت کا اور اسی جو کربلا کی تیاری تھی، اس کے لیے امام علی مقام علیہ السلام کا وہ بھائی مانگا، وہ جس کو بازوئے امام علی مقام کہا جاتا ہے۔ اور اس بات کو میں تو شاید نہ سمجھ سکتی کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ کہ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ، یہ بات میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی دعا سے اخذ کی ہے، کیونکہ جب ولادت کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو، جب امام علی مقام علیہ السلام کے بھائی کو حضرت علی نے اپنی گود میں لیا تو گود میں لینے کے بعد ان کے بازو، ان کے کاندھوں کو بوسا دیا۔ سیدہ فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ پوچھتی ہے کہ مولا کائنات، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں اور آپ اس بچے کے بازوؤں کو کیوں بوسا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میدان کرب و بلا ہوگا، جب میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا تو میرے عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام جو کہ اپنی فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر، اپنی ظاہری شکل و شباہت کے اندر، اپنے حسن کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور وہ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلتے تو خواتین، بچے، مرد، عورتیں کہا کرتے کہ یہ قمر بنی ہاشم ہیں۔ قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں چاند بھی ان کے لیے شاید تھوڑا لفظ ہوگا، اور چاند کا حسن تو داغدار ہے، ان کا حسن بے داغ حسن تھا۔ میر انیس کہتا ہے کہ بولا کوئی کیا صاحب حشمت ہے یہ غازی، سر دفتر ارباب شجاعت ہے یہ غازی، لخت جگر شاہ ولایت ہے یہ غازی، فوج شہ ابرار کی زینت ہے یہ غازی، آفاق میں یہ جاہ و حشم کس کے لیے ہے، رونق یہ علم کے ہے، علم اس کے لیے ہے، غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ اور ایک زمانہ ان کی شجاعت سے، ان کی بہادری سے اور ان کی جو ظاہری وجاہت ہے وہ اس سے حاسد تھا۔ کیوں نہ ہوتا، یہ علی والے تھے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ یہ جو یزیدی بدبخت کتے تھے، ان کی بھی مرنے کے بعد شکلیں نہیں پہچانی گئیں، کوئی جل کے مرا تو کوئی مرنے کے بعد سیاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کا کوڑا تھا جب وہ برسایا تو ان یزیدیوں کوفیوں کے ساتھ جنہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب و انصار کو شہید کیا، ان کا کیا انجام ہوا، انشاءاللہ میں اپنے لاسٹ لیکچر میں دعا سے پہلے آپ سب کے سامنے وہ تمام کوفیوں، لایوفیوں کا اور ان یزیدیوں کا انجام رکھوں گی۔ مگر لاکھوں کروڑوں سلام ان ہستیوں پر، ان کی شجاعت، ان کی قربانی پر۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کہ میں ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر سکوں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی محافل اور مجالس میں ان کا ذکر ہمیشہ کیا کریں، ان کا ذکر بار بار کیا کریں،
کیونکہ ان کا ذکر، اولیاء کا ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے مولا کائنات کا جو خود عبادت ہے، اور یہ بات میں نہیں، یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک روایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ سو میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت سے حضرت علی کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو آج اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرہ مبارک، چہرہ نور کو دیکھنے کی بھی سعادت عطا کرے، اس کو ان کی زیارت کی بھی توفیق دے۔ مگر اگر زیارت نہیں ہے تو یہ بھی زیارت کی ایک خواہش ہے، یہ ان کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر عبادت ہے۔ اس ذکر سے اپنے ایمان کی حلاوت کو حاصل کیجئے، اور ان کے شہزادوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء اور سورہ فاتحہ کی جو آیات پڑھی ہیں ان کے بعد ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں سکائے اہل بیت جو ان کو کہا جاتا ہے، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ پیاس کا تعلق سیدنا عباس علمدار اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور وفا کا تعلق رہتی دنیا تک مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا علم، جو کہ تمام کم و بیش غزوات میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس تھا، وہ اب میدان کرب و بلا کے اندر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے شیر دل بھائی غازی عباس کو عطا کر کے عباس علمدار بنا دیا۔ اور یہ علم انہی کو زیبا تھا، جو ان کا قد کاٹ تھا، جو ان کی ظاہری وجاہت تھی، جتنے یہ شیر دل تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پانی لینے کے لیے جنگ کی اجازت تو ان کو امام علی مقام علیہ السلام نے دی نہیں، فقط پانی لینے جانے کی اجازت ملی تھی۔ اور جب یہ پانی لینے کے لیے نکلے ہیں تو فوج اشکیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ کس شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہ بزدل، یہ لانتی، یہ گھٹیا، اور یہ وہ ناری لوگ کہ جو اس وقت دنیا کے لالچ کے اندر، جو مختلف جاہ منصب اور عہدوں کے لالچ کے اندر، کوئی رے کی حکومت، کوئی موصل کی حکومت کے لیے اس وقت میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ستم اور جفاؤں کا جو ہے وہ انتہا کر رہا تھا اور ظلم توڑ رہا تھا، وہ یہ بھول گیا تھا کہ اگر آج ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا تو قیامت تک کسی توبہ کے ذریعے بھی ان کی معافی نہیں ہو سکتی، اور توبہ کی توفیق تو ان کو ملی ہی نہیں۔ تائبین کا گروہ تو ابھی بہت بعد میں پیدا ہوا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، مگر یہاں میں ایک جو ان کی شہادت سے قبل کا جو واقعہ ہے، میں بس اس واقعے کو کوشش کروں گی کہ اپنے پورے اعصاب کو جمع کر کے، پوری ہمت کر کے بیان کر سکوں۔ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں سیدنا ابو الفضل حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے امام علی مقام علیہ السلام کے اس بھائی، جیسے میں نے ذکر کیا، 14 سال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کی تربیت فرمائی، اس کے بعد 10 سال امام حسن علیہ السلام نے تربیت فرمائی، اور اس کے بعد 10 سال امام حسین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کی تربیت فرمائی۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے،
مگر ماں نے کہا تھا کہ بیٹا میں اس گھر میں ان کی کنیز بن کے آئی ہوں، تم میرے خون کی اور میرے دودھ کی لاج رکھنا، کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہ کہنا، یہ تمہارے مالک اور تمہارے امام ہیں، تم نے ان کو ہمیشہ اپنا آقا کہنا ہے۔ کوفہ کی سرزمین ہے، خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور ہے۔ کمبر کو امام علی مقام علیہ السلام پانی لینے کے لیے بھیجتے ہیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کہتے ہیں کمبر آپ رک جائیے، میں پانی لاتا ہوں اپنے بھائی کے لیے، ابھی کم سن ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، اپنے بھائی کے لیے پانی پیالے میں لے کر جاتے ہیں، اور امام علی مقام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ پیالے میں پانی لے کے آ رہے ہیں، پیالہ پکڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے اندر، اور پیالے میں سے پانی چھلک چھلک کر ان کے کپڑوں پر بھی گرتا جاتا ہے اور نیچے بھی گرتا جاتا ہے۔ مگر اس وقت کے اندر جب کوفہ کے اندر مسجد کے اندر پانی لے کر آ رہے تھے تو تھوڑا تھوڑا پانی گرتا رہا، مگر کچھ پانی بچ گیا، اور امام علی مقام علیہ السلام تک جب وہ پیالہ پہنچا، آپ نے وہ پیالہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں محبت سے آنسو آ گئے۔ آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو چوما، ان کو پیار کیا، اور آپ چشم تصور میں دیکھ رہے تھے کہ آج تو عباس علمدار تم پانی کا پیالہ مجھ تک لے آئے ہو، مگر ایک دن آئے گا جب میں تجھے پانی لینے کے لیے فرات پر بھیجوں گا، تم مشکیزہ بھر لو گے، فوج اشکیا کے تیروں اور تلواروں کے اندر سے گزرتے ہوئے جب تم اس مشکیزے کو میری سکینہ تک لے کر جاؤ گے تو نہیں پہنچ سکو گے، تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا اور اس مشکیزے کو بھی چھلنی کر دیا جائے گا۔ اور پھر آج یہی ہوا، جب امام علی مقام علیہ السلام کے خانوادے کے خیموں کی طرف یہ جاتے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہتی کہ اے میرے بھائی عباس، ہماری تو کوئی بات نہیں، مگر ان بچوں کے لیے اگر ہو سکتا ہے تو کہیں سے پانی کا بندوبست کریں۔ بار بار جب سیدہ سکینہ اپنے چچا کو دیکھتی تو حضرت عباس کے ساتھ ان کی جو اٹیچمنٹ تھی، جو محبت تھی، ہر چچا اور بھتیجی کا، ہر ماموں اور بھانجی کا یہی تعلق ہوا کرتا ہے۔ وہ پاؤں قدموں سے، وہ ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی اور کہتی چچا جان مجھے تھوڑا سا پانی لا دیں، مجھے علی اصغر کے لیے پانی لا دیں۔ اور حضرت عباس اپنی اس بھتیجی کا رونا نہ دیکھ سکے، اس کی پیاس نہ دیکھ سکے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے اپنے صبر میں کامل تھے، مگر کہ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں، انسان خود جتنا مرضی جو ہے وہ مشکلات اور مصیبتوں میں ہو، اس کو اپنی تکلیف اور مصیبت بڑی نہیں لگتی، مگر اس کے سامنے جب اس کی اولاد بلک رہی ہو تو پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ آپ نے امام علی مقام علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بھائی مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے شمر ذوالجوشن کا لعین بدبخت کا امان نامہ ٹھکرا دیا تھا، جگہ جگہ وفاؤں کی داستان رقم کرنے والے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام اب وفا کو معراج تک پہنچانے چلے ہیں۔ گزشتہ دن، گزشتہ رات اور 10 محرم یوم عاشور دوسری مرتبہ شمر ذوالجوشن جو سیدہ ام البنین کے خاندان سے ننیالی تعلق رکھتا تھا، وہ یزید ابن زیاد کا امان نامہ لے کر آیا اور اس نے کہا عباس میں تمہارے اور تمہارے 3 بھائیوں کے لیے جو فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ ام البنین کے بیٹے ہیں، میں ان کے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ قربان جائیے، ماں ساتھ نہیں ہے مگر ماں کے دودھ کی لاج نبھانے والے ماں کو مدینہ تو چھوڑ آئے مگر ماں کی تربیت آج کربلا میں نافذ کر رہے ہیں، زمانے کو دکھا رہے ہیں کہ لوگوں تم تو سگے بھائی ہو کر، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو کر ایک ایک گز زمین کے لیے ایک ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو۔ آج دنیا ہمیں سوتیلا ماں بھائی کہتی ہے، اور یہاں میں ایک بات ضرور کروں گی، یہ وہ ماں تھی جس نے سوتیلے پن کی کونوٹیشن کو بدل دیا، یہ وہ بھائی تھے جنہوں نے سوتیلے پن کی اس جو اصطلاح ہے اس کے مفہوم کو بدل کے رکھ دیا، اور سگے بھائیوں سے بڑھ کر وہ وفا کی جو ہے وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک زمانے کو کہنا پڑتا ہے کہ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس،
کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ وفا کی آخری منزل، جس منزل کے یہ جادے کی راہی ہیں، اس منزل کو اب معراج تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ شمر کو بدبخت کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شمر، اے لعین، اے بدبخت، اے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ان کی زندگیوں سے کھیلنے والے، تو دفع ہو جا، راندہ درگاہ ہو جا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تیری اس امان نامے کے اوپر، تیری اس آفر کے اوپر کہ تو میرے اور میرے 3 بھائیوں کے لیے امان لایا، مگر جو میرے آقا ہیں، جو میرے مولا ہیں، جو میرے امام ہیں، جو وقت کے امام ہیں، جو وقت کے خلیفہ کے ہونے کے اہل اور منصب کے حقدار ہیں، تو ان کے خون کا پیاسا ہوا پڑتا ہے۔ لے جا، ہمیں تیری امان نہیں چاہیے۔ ماں نے محبت جو گھٹی میں ڈال دی تھی، جو وفاداری اپنے دودھ کے ذریعے ان کی نس نس میں شامل کر دی تھی، آج جگہ جگہ پر اس وفا کی مثال قائم کر رہے ہیں۔ اپنے بھائی سے کہا، آقا حسین مجھے اجازت دیجئے، میں میدان میں ان فوجیوں اور ان کوفیوں اور ان یزیدیوں کے لشکر میں سے، ان تیروں اور تلواروں کے سائے میں سے گزر کر میں اپنی سکینہ کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ کم و بیش 30,000 فوج اشکیا کا لشکر ہے، جو ہر طرح کے جنگی اسلحے سے لیس ہے۔ گھوڑے موجود ہیں، اونٹ موجود ہیں، وہاں پر تیر، تلوار اور بھالے، تیز دھار آبدار چمکتی ہوئی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکراتی پھرتی ہیں، اور کم و بیش 4,000 فوج کے جو کارندے ہیں وہ صرف نہر فرات کے اوپر، اس کے کناروں کے اوپر اس لیے اپوائنٹ کیے گئے تھے کہ یہاں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فوج امام علی مقام علیہ السلام کا ایک مجاہد بھی پانی کا ایک قطرہ تک نہ لے سکے۔ مگر امام علی مقام علیہ السلام ان کے اصرار کے آگے خاموش رہے اور اجازت دے دی۔ اب یہ پانی لینے کے لیے جب نکلے ہیں، فوج اشکیا کے اندر ایک زلزلہ، ایک کوہرام بپا ہو گیا کہ یہ کون ہے کہ جو ہمارے اتنے سخت حصار کو توڑ کر ہمارے درمیان ہماری صفوں کو چیرتا ہوا آ نکلا ہے۔ ہر طرف ہٹو بچو کی آوازیں تھیں، ہر طرف الامان والحفیظ تھا، کیونکہ یہ زور حیدری سے لبریز اپنی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی آبدار تلوار کی دھار لے کر جب نکلے تو انہوں نے فوج اشکیا کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے یہ ان کے درمیان سے پہنچے اور فرات کے کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے مشکیزہ بھرا، مگر اس لمحے جب انہوں نے مشکیزہ بھر لیا، اس کے بعد پانی اپنے ہاتھ میں لیا اور پانی اپنے چلو بھر کر جب اپنے ہونٹوں کے قریب لائے، اور یہاں میں ایک بات کہا کرتی ہوں کہ یہ وہ ہیں جو فقیہ اہل بیت ہیں۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں استنباط کر کے، اور پھر امت کے لیے وہ عالم ہوتا ہے کہ جو امت کے لیے اس علم کو، اس کی روشنی کو پہنچاتا ہے۔ تو جو فقیہ اہل بیت تھے وہ جانتے تھے کہ انسان کے اوپر جب اضطراری کیفیت ہو تو سب سے پہلا حق اس کی اپنی جان کا ہوتا ہے۔ مگر قربان جائیے ان کی استقامت، ان کی جرت، ان کے ایثار اور ان کے وفا کے اوپر۔ اب جب پانی چلو میں بھر لیا تو یاد آیا کہ میری ماں نے مجھے کس وفا کی تربیت کی تھی، مجھے کیا سبق دیا تھا۔ سکینہ پیاسی ہے، جب تک بچے پانی نہیں پی لیں گے، جب تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نہیں پی لے گی، جب تک خواتین پانی نہیں پی لیں گی، میں مرد ہو کر کیسے پانی پی لوں؟ اور اپنے ہاتھ کو کھول کر وہ چلو دوبارہ فرات میں گرا دیا۔ ہمیں قدر نہیں ہے ان قربانیوں کی۔ آپ مشکیزہ بھر کے اپنے دائیں بازو پر ڈال کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عمر بن سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ یہ پانی جو ہے وہ امام علی مقام علیہ السلام کے خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ جب حکم سنا تو فوج اشکیا نے ہر طرف سے تیروں، تلواروں، نیزوں کی بارش کر دی۔ یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے کوئی جنگی اصول میدان کرب و بلا کے اندر جو ہے وہ اپنے سامنے نہیں رکھے، اور پھر
کہیں سے تیر آ رہا ہے، کہیں سے بھالا آ رہا ہے، کہیں سے نیزہ آ رہا ہے۔ ایک تلوار سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے دائیں کندھے پر لگی، کندھا کٹ گیا، بازو کٹ کے گر گیا۔ آپ نے مشکیزہ سنبھالا اور اس کو بائیں بازو کے اوپر ڈال لیا۔ تمام کتب کے اندر یہ واقعہ اسی طرح سے درج ہے، اور چونکہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس کی پہلے جو ہے وہ خبر دے چکے تھے، اس لیے جانتے تھے کہ اب مجھے اس مشکیزے کو جب بایاں بازو بھی کٹ گیا تو مجھے دانتوں میں پکڑنا ہے۔ عباس علمدار علیہ السلام نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں پکڑ لیا، مگر جب ہر طرف سے ہزاروں کی تعداد میں فوج کیا کہ تیر اور تلوار آئے، تو پھر ایک تیر آ کر جب ان کے مشکیزے کے اندر لگا، دوسرا تیر، تیسرا، تو مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا۔ اور پھر ایک خنجر آ کر جب آپ کے سینے میں پیوست ہوا، تو پھر اس کے بعد جب آپ گھوڑے سے نیچے زمین پر آئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ کے جسم اطہر سے پہلے وہاں اتنے تیر لگ چکے تھے کہ آپ تیروں کے اوپر زمین پر تھے۔ اور پھر جب آپ زمین پر تشریف لائے تو مورخین نے آپ کا اس وقت کا ایک جملہ جو کوٹ کیا، میں اس اپنے ایک جملے کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گی۔ آپ فرماتے ہیں، یا ابا عبداللہ علیک السلام منی، اے ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام میری طرف سے آخری سلام قبول کیجئے۔ یا اخی السلام، اے میرے بھائی السلام۔ آخری مرتبہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے امام علی مقام علیہ السلام کو اے میرے بھائی کہا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کی آواز سنی تو آپ میدان جنگ کی طرف تشریف لائے، آ کر سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے سر کو اپنی گود میں لیا، دیکھا دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ آخری زیارت سیدنا عباس علمدار نے چہرہ امام علی مقام علیہ السلام کی اور جام شہادت نوش کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے صدقے، جو کہ سیدہ ام البنین کو جب پتہ چلی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے ایک مرثیہ لکھا۔ جب مدینہ منورہ میں ان کو خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، بتانے والے نے بتایا کہ آپ کا بیٹا جعفر شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا عثمان شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا عبداللہ شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا عباس علمدار شہید ہو گیا۔ آپ کا کہتی ہیں کہ مجھے باقیوں کا چھوڑو، مجھے امام حسین علیہ السلام کی بتاؤ، میرے حسین کی خبر دو، میرا حسین کیسا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ آپ کا بیٹا حسین بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرا بیٹا حسین شہید ہوا تو کیا میرا عباس زندہ تھا؟ بتانے والے نے بتایا کہ نہیں، آپ کا عباس شہید ہو گیا تھا۔ پھر پوچھنے لگی کہ کیا جب میرا عباس شہید ہوا تو اس کے بازو سلامت تھے؟ بتانے والے نے بتایا کہ نہیں، ان کے بازو سلامت نہیں تھے۔ کہتی ہے مجھے اللہ کی قسم، اگر میرے عباس کا ایک بازو بھی سلامت ہوتا تو کوئی میرے حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فرماتی ہے، اے وہ شخص جس نے میرے شیر دل بیٹوں کو ٹڈی دل جماعتوں پر حملہ آور دیکھا، شیر خدا کے ایسے بیٹوں کو حملہ کرتے دیکھا جو شیر شجاعت تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا یہ سچ ہے کہ میری رگے جاں سے زیادہ عزیز تر فرزند عباس کا سر دونوں ہاتھ دونوں بازوؤں سمیت کاٹا گیا تھا؟ آہ، میرے شیر کا سر گرز آہنی کی ضرب سے جھک گیا تھا، ورنہ اے میرے بہادر بیٹے، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر تیرے ہاتھ سے تلوار نہ گرتی، تیرے بازو دونوں کاٹ نہ دیے جاتے تو تیرے نزدیک کوئی پھٹک بھی نہیں سکتا۔ اور بعد از کربلا، یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھی درس دے رہی ہوں، ذکر کربلا کر رہی ہوں، سیدہ فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا کی سنت ادا کر رہی ہوں،
جتنی دیر زندہ رہی یزید اپنی بدبختی کے اوپر، اپنی اس شقاوت کے اوپر، اپنے ظلم پر پردے ڈالتا رہا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور سیدہ فاطمہ ام البنین جگہ جگہ مجالس اہل بیت اطہار، مجالس ذکر اور ذکر کربلا. میں نے اپنی اس سیریز کا عنوان ذکر کربلا کیوں رکھا؟ کیونکہ ان کی بھی محافل کا عنوان ذکر کربلا ہوتا تھا. ذکر کربلا فرمایا کرتی. اور میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کے ان الفاظ کے اوپر آج اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ان ہستیوں کی بارگاہ میں پوری امت کے کروڑوں سلام پیش کروں گی. مجھ میں مزید ان کے حوالے سے بات کرنے کی تاب نہیں، جو فرماتی ہے کہ اے یزید بدبخت، اے لعین، اے جاہل، اے بے وقوف، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہماری محبت اور ہمارا ذکر لوگوں کے دلوں سے ختم کر دے گا. نہیں نہیں، تیری بھول ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. قیامت تک اہل محبت ہمارا ذکر کرتے رہیں گے. قربان جاؤں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ کی نوازش پر، آپ کی عطا پر، آپ کی نگاہ کرم سے آج مجھے یہ توفیق، آج میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم دائرہ بطول انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ذکر کربلا جو کر رہی ہیں. یہ آپ کی سنت ہے، یہ سیدہ فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ کی سنت ہے. اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اور آخری بات کروں گی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، اور وہ ہر وقت، ہر مہینے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے نام کی نیاز دیا کرتے تھے. ہماری کتب تصوف کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ وہ جب نیاز دیا کرتے تھے. ایک دن سیدہ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور دیکھا کہ سیدہ کائنات نے خفا ہو کر اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، ہاتھ جوڑ دیے. سید زادے تھے، رونے لگے کہ اے میری سادات کی ماں، اے ہماری سردار، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ میں تو آپ کا محب ہوں، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں تو ہر مہینے نیاز دیتا ہوں، آپ اپنا چہرہ کیوں پھیر کر دوسری طرف آپ نے اپنا چہرہ انور کر لیا؟ فرمانے لگی کہ تو میرے بیٹے حسین کے نام کی نیاز دیتا ہے، کیا تجھے اس کے پہلو میں میرے عباس علمدار علیہ السلام کا روزہ نظر نہیں آتا؟ قربان جائیے ان کی محبتوں کے اوپر، ان کی شفقتوں پر، ان کی عطا کے اوپر. تو ان کا ایک جو لقب ہے وہ باب الحوائج ہے. میں یہ مانتی اور جانتی ہوں کہ ان کے نام سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں. آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے بیٹوں کا نام عباس رکھیں، اپنے آنے والے بچوں کا نام عباس رکھیں، اور اپنے گھروں کے اندر سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی نیاز دیا کریں، ان کے نام کی سبیلیں لگایا کریں، ان کے نام کا پانی پلایا کریں. کیونکہ پانی آج بھی ان کے روزے کے گرد طواف کرتا ہے، پانی آج بھی معافیاں مانگتا ہے کہ میں تو ہاتھ جوڑتا رہا، مگر اللہ کی قدرت کو اور منشا یزدی نہیں تھی کہ پانی آپ کے مشکیزے میں باقی رہتا، پانی آپ کے لب مبارک تک جاتا، پانی آپ کے ذریعے سکینہ سلام اللہ علیہ تک اور علی اصغر علیہ السلام تک پہنچتا. مجھے معاف کر دیجئے. اور وہ پانی جس جس نے دیکھا اور جس جس نے پایا وہ جانتا ہے اس پانی کی کیا کرامت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، سیدنا عباس علمدار علیہ السلام اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی اس پیاس کی لاج نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ پڑھیے، ہاتھ اٹھائیے، دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی المدد یا غوث اعظم دستگیر یا دستگیر یا دستگیر نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ کریم ہمیں معاف کر دے، باری تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو معاف کر دے۔ یا اللہ کریم ہمارے اس ذکر کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی اصلاح کی توفیق دے دے۔ یا اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا کر دے، ان کی نسبت عطا فرما، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی کنیزیں بنا دے۔ یا اللہ کریم کربلا سے اٹھنے والی ان کے قدمین پاک سے جو خاک ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کی لاج نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا واسطہ اس امت پہ رحم کر دے، اس امت کے جوانوں پہ رحم کر دے، اس امت کے بوڑھوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ، مردوں پہ رحم کر دے۔ یا اللہ کریم ہمارے کشمیر پہ، ہمارے فلسطین پہ رحم کر دے۔ یا اللہ ہمارے انڈیا کے مسلمانوں پہ رحم کر دے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں عالم اسلام پر مشکل اور ابتلا ہے، اے اللہ کربلا کی ابتلا کا، ان کی قربانیوں کا، شہادتوں کا واسطہ، اے اللہ امت مسلمہ کے حال کو بدل دے، ان کو اقبال نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، استحکام عطا فرما، اتحاد عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو جو جہاں جہاں جس جس تکلیف، تنگی، پریشانی، مصیبت میں مبتلا ہے، یہ باب الحوائج ہے، اے اللہ ہاتھ جوڑ کے ان کے دروازے پہ کھڑے۔ یا اللہ کریم ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے مقدر کی سختیاں دور کر دے۔ ہم بے عمل ہیں، ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم ریاکار ہیں، ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، ہمارے اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا کر دے۔ یا اللہ کریم جن جن نے دعا کے لیے کہا، آج سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا ہم نے شہادت بیان کی، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا واسطہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ہمیں سیدنا عباس علمدار کا روزہ دکھا۔ یا اللہ کریم ان سے قیامت تک، قیامت کے بعد تک، اے اللہ کریم جنت تک، اے اللہ عشق کی وابستگی عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو ان کے اسوہ اور کردار کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ ام البنین کی عظمت کو سلام۔ اے اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا۔ یا اللہ کریم ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں ان کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ جو جو لوگ میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہے، اہل محفل، اہل مجلس، اہل خانہ، ان سب کی جھولیاں بھر دے۔
جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ کریم جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ دیار الوطنی کے اندر سیدنا امام زین العابدین نے جس طرح یہ تکلیفیں برداشت کی، ان کی تکلیفوں کا واسطہ کسی کو دیار الوطن نہ کرنا، یا اللہ مسافروں کی خیر فرما، دیس پردیس میں رہنے والوں کی خیر فرما، اے اللہ کریم پاکستان کی خیر فرما، ہر پاکستانی کی خیر فرما، یا اللہ کریم ہم تجھ سے قرآن کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصرت رسول اور نصرت اہل بیت اطہار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو مانگا اپنی کرم اپنی رحمت اپنے فضل سے ہماری جھولیوں میں ڈال دے، جو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ خیر بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا انجام امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے خانوادے اور ان کے قافلے کے ساتھ کرنا۔ اے اللہ ہم یزیدیوں سے اور کوفیوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اس کردار سے پناہ عطا فرما، ہمیں منافقت اے اللہ اور ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے سے پناہ عطا فرما، حق پر چلنے، حق بات کہنے اور حق کو اپنی ذات اور دوسروں پر نافذ اور غالب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ باری تعالی ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔